बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 दिसंबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। दादाजी आप इस्लामाबाद गए थे, सुना कोई वीडियोस आपके पास आई हैं, मुझे नहीं दिखाई। मेरे पास कोई वीडियो नहीं आई। वीडियो लेके आए हैं? मुझे ऑफर की गई और इस्लामाबाद में मतलब कि हर जो कनेक्टेड जर्नलिस्ट है उसके पास वो वीडियो मौजूद है। भला कहाँ से आई हैं? कहाँ से? सैयद फैज़ हमीद शाह साहब जो हैं वो सुबकदोश होने से पहले तकसीम कर गए सबको। भाई ये मुझे ना अब्दुल कय्यूम सदीकी साहब ने ये बात बताई है मेरे कान में और मैंने आपको बताई है। उन कय्यूम सदीकी ਨੂੰ पढ़ो। नहीं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिस्ट में क्यों डाला? क्योंकि हमारे दोस्तों में से इमरान शफकत भी उठाए गए हैं, मतीउल्लाह जान भी उठाए गए हैं, खाक साहब ने भी ये इजाज़ हासिल किया है। अब ले दे के अब्दुल कय्यूम सदीकी रह गए। तो लिहाजा इस तरह की तमाम बातें उनको क्रेडिट की जाएंगी ताकि वो भी ये वाला उठाया जाए। और अब तो शुमाली इलाका याद नहीं रहता, अब तो मरी से ही छोड़ देते हैं यहाँ से जाके। भाईजान वो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है जी। उनमें फैसलाबाद के एक वज़ीर साहब जो हैं वो एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर ख़ातून को जिस तरह जिनसी तौर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो जो थी गैर निसाबी वीडियो, हाँ जी, वो भी शामिल है। वो अब तो वो पब्लिक हो गई है। इस तरह चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं डाला चिराग सबके बुझेंगे, शाहजी किसी के नहीं। शाहजी किसी के नहीं। नहीं शाहजी अपने गलों ला गए ने। शाहजी ने कहा मेरे बाद की पता है किसी हकदार तक हक पहुंचे कि ना पहुंचे। शाहजी बहुत सारी फाइलें भी लोगों को तकसीम कर गए और वीडियोस भी कर गए। वैसे भी दर्द दिल रखने वाला हर शख्स, ये दर्द दिल इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को नागुज़ीर समझता है कि पता नहीं मेरे बाद दुनिया रहे कि मेरे बाद। शाहजी भी जब पेशावर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे पास पता नहीं दुनिया का की बनना है या की नहीं बनना। शाहजी थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी। मैसेजेस देखो शाहजी ने इधरों पेशावर कदम पाया, इधरों ड्राई फ्रूट दे रेट देख पाए। जी जी आपने नोट किया है? मतलब चलगोजा 4000 से आगे नहीं बढ़ा मेरा ख्याल अभी तक। अच्छा जी। पिछली दफा 8000 का रेट था, क्लोजिंग हुई थी ना खरीदा ना पता। हाँ तो इस दफ़ा 4000 से आगे नहीं गया चलगोजा अभी तक। ये शाहजी के जो पाक साफ नेक कदम है, पवित्र कदम है, वो उनका है ना। पवित्र कदमों का मैं बताऊँ, विंटर अभी शुरू नहीं हुआ मैदानी इलाकों में प्रॉपर, मेरा ख्याल है ये कीमत बढ़ सकती है या बढ़ जाएगी। हाँ तो हो ही ना शुक्रिया आदमी। शाहजी का शुक्रिया अदा करो, सलूट मारो। ठीक है जी। हाँ मैसेज शुरू करने से पहले एक बात और करनी है। हाँ दादाजी यार अंदाजा करो कराची के अंदर जो 4 हाथी रखे हुए थे, हैं 10 साल से ये नहीं पता कि हाथी नहीं थे हाथड़ियाँ। नर और मादा का नहीं पता चला। और नंबर 2 उन बेचारों को उनके दांत चोरी कर लिए गए और इस घटिया तरीके से चोरी किए गए कि उनके दांतों जहाँ से वो तोड़े गए उनके दांत वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई। और अब इन्फेक्शन इस लेवल पे पहुँच गई है कि वो बीमार हैं, उठ नहीं सकते, और अगर उनका इलाज ना किया जाए तो चंद हफ्तों के अंदर वो मर जाएंगे। ठीक है। और ताने सानू देंदे सन खोता बिरयानी दे। जी जी हाय मैं सदके जाऊं लम्हा मौजूद में। जो जुर्मी खुद कर रहे हो उसका इल्जाम दूसरे पे जरूर लगाते हैं। हमारे कुछ फिक्रें, हमने मर जाना इन फिक्रों में, जिंदा रहना इन फिक्र। जैसे मौत नहीं आएगी जब तक सारा थूका चाट नहीं लेगा जी। वो कहता कि 5 साल पूरे करने लिया दोबारा भी थूक देंदा कि कम चले आ रहा। वो अगले 5 साल के लिए आजकल थूकता फिर रहा है। आहो अच्छा मैसेजेस शुरू करने से पहले एक दादाजी मसला आ गया है। FBI ने जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन रेट जारी किए हैं वो तो बेड़ा था, वो कई जगह पे नाज़रीन कराम मार्केट रेट से भी ज्यादा है। सामीन कराम मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो भाई जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उस जगह के ऊपर लम्हा मौजूद में जो प्रॉपर्टी प्लॉट अगर बेचने के लिए आप लगाएं तो वो 2 करोड़ प्लस माइनस उसकी कीमत है। एक कनाल के प्लॉट की बात हो रही है। एक कनाल के प्लॉट की
ہو رہی ہے, 2 کروڑ پلس مائنس اس کی کاسٹ ہے, یعنی کہ 10,000 روپے مرلہ جی, اور انہوں نے لگا دیا 18,700 روپے مرلہ, یعنی کہ تقریباً 19,000 روپے مرلہ. 19,000 نہیں, 19 لاکھ, 19 لاکھ روپے مرلہ نا جی ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ تو پراپرٹی کے بزنس کو تباہ و برباد کرنے کی بات ہوئی نا. تو وہ آئے کس ایجنڈے اگر پہ کسی ہیں, نے خریدنا ہے, آئے کس ایجنڈے ان کا ابا جو ہے وہ پراپرٹی میں سے ہی کماتا ہے. اچھا جی, ہاں, تو ابے کا بزنس کے اوپر وٹا مار رہے ہیں آپ. آپ کی گلی کا ریٹ 3 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ڈی سی ویلیو ریٹ ہے, جس پہ ٹیکس لیا جائے گا, جس پہ ٹیکس لیا جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اتنے کا نہیں ہے وہاں پہ پلاٹ, میں عرض کر رہا ہوں, میں ایڈا امیر بندہ کتوں ہو گیا یار. اتنے کا پلاٹ نہیں ہے وہاں پہ. 3 اسٹار جرنیلوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے 2.5 کروڑ کا پلاٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ. میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مطلب 1.5 سے 2.25 کروڑ میں وہاں پہ عام پلاٹ, اور 2 کروڑ میں بہترین لوکیشن کا پلاٹ 80 فٹ کی روڈ کے اوپر مل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور ڈی سی ریٹ انہوں نے یار مطلب 3.5 کروڑ کر دی. 3.5 کروڑ 3 کروڑ 65 لاکھ ٹو بی ایگزیکٹ. ایف بی آر تو جنت سے 33 کلومیٹر آگے نکل گیا ہے. صاحب لگا ہے, مطلب کیا جگت کرائی, افریدی سے چکا ہی مارا ہے. مطلب فیڈ بیک. ولید خالد کہتے ہیں آپ کا ولاگ سننے کے بعد میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ بالکل ڈالنا. دادا جی امید نہیں چھوڑنی چاہیے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے, پلان سارا کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو امید نہیں چھوڑتے اور اپنی جدوجہد جاری رکھتے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے آج سے 3 سال پہلے یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھی, اور ہم نے مار بھی کھائی, چکے بھی گئے, سب کچھ ہوا, اور اب پوری دنیا کہہ رہی ہے there is always to be the price of first. امید قائم رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے, وقت آپ کو درست ثابت کر دیتا. جی نیکسٹ میسیج طارق زیارانہ کا. میسیج تو کوئی نہیں ہے, بندہ آیا ہے آ کے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی آپ کی زبان کالی, آپ کی ہر بات پوری, میں نہیں بولتا, بس نکل گیا. اس کا کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں اب آپ نے کس حوالے سے کہا ہے بھائی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو جانا ہے تو وہ ہو گیا. ہر حوالے سے بات کریں, کہتے ہیں اب اعتماد کیسے رکھیں مستقبل پہ؟ اعتماد اس طرح سے رکھیں کہ اس ملک کی بری حالت دیکھ کے جو اس کو مسلسل کھائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ جو گوادر کے اندر ریورس اوسموسس کا پانی کا پلانٹ نہیں لگنے دے رہے, پانی صاف کرنے کا, تاکہ ان کا کاروبار وہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پانی کے ٹینکروں کا جاری رہے. مافیا گولی مار دے گا. وہ لوگ جو دادا جی ریلوے کو ٹھیک نہیں ہونے دینے جا رہے کہ NLC چلتا رہے, نہ کرے, وہ کتنی کی دیر یار کھائیں گے. اب تو میرا مطلب ہے کہ جان بھی باقی نہیں ہے اس اکانومی کے اندر, اس لیے چھوڑنا پڑے گا ان کو. میں اسی امید پہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ, اور آپ بھی امید قائم رکھیے. اللہ تعالیٰ امید کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. چلیں جی آگے چلیں. جی نیکسٹ میسیج تنویر حسین کا. شاہ جی آ گئے. شاہ جی کی بات یہی, شاہ جی ہم روتے ہیں, آپ کے میسیج کی بڑی خوشی ہوئی, لیکن مدعا جو ہے آپ کا وہ افسوسناک ہے. کہتے ہیں میں نے جوبلی لائف انشورنس کی پالیسی لی, انشورنس پالیسی 1 لاکھ روپیہ پر اینم طے ہوا, جو میں 6 سال تک دیتا رہا 6 لاکھ روپیہ. میرے پورٹ فولیو کی کرنٹ ورتھ 4,15,000 روپیہ ہے. میں ایون بریک ایون میں 6 سال بعد بھی نہیں ہوں. نہیں, کیا کروں؟ آپ کی 20 سال کی پالیسی ہوگی, آپ 10 سال بعد جا کے بریک ایون پہ پہنچیں گے. اتنی لوٹ مار, توبہ. 10 سال سے پہلے آپ بریک ایون پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہی 6 لاکھ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں لگایا ہوا تھا, ان برے حالات کے اندر بھی یہ 9-10 کے قریب ہوتا. جی ابھی میں اسے کوئی 36 کی بات نہیں کر رہا. ان 6 سالوں کے اندر تو پورا مارکیٹ ہاف سرکل گھوم جاتی ہے. جی خسارے پہ جان چھوٹ رہی ہے, چھڑوا لیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, خسارے پہ جان چھوٹ لی ہے, چھڑوا لیں. آگے بڑی اپرچونٹیز آ رہی ہیں, یہ مارکیٹ جانے لگی ہے نیچے. جی ایگزیکٹلی.
ٹھیک ہے, ایک بھی بس ڈیسائسو ہوگا کہ کس طرف جانی ہے. تو پیسے نکالیں, مارکیٹ کے اندر سواری کریں. جی, رانا ندیم کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی آپ کو سننے کے بعد ایل ڈی اے سٹی میں معمولی سی انویسٹمنٹ کی تھی, وہی انویسٹمنٹ اب 15 ملین کا انسا کراس کر گئی. اچھا جی, اچھا, میں اگلے سال کے آخر تک اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, میں بات کو یہیں روک لوں. جواباً عرض ہے نہیں, یہ دن ہے خریدنے کے. دسمبر بیٹس ہونے لگی ہیں, اگلے سال آخر تک نا کچھ یاد نہیں آ رہا, میلہ لوٹیا گیا ہونا, کچھ یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو میلہ لوٹنے کے بعد وہ ہمارے یہاں محاورات بولا جاتا ہے کہ پھر کاغذ چننے کے لیے جانا ہے وہاں پہ. یہ جو پختون بچے ہمارے مہاجرین کے جو نہیں جا سکتے اسکول, وہ سڑکوں پہ کاغذ چنتے ہوئے پائے جاتے ہیں نا. ہاں, تو مجھے دکھ ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. وہ مہاجر ہیں, پھر بھی ان کا فنڈامنٹل رائٹ تو ہے نا انہیں اسکول بھیجا جائے. ہمارے اپنے 1.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, لیکن ہم نے دشمن کے بچوں کو ہم ان کو چلیں اسے دشمن سمجھ کے ہی پڑھا رہے ہیں یار. تو خیر وہ اس طرح کاغذ چننے جائیے گا پھر اسٹاک مارکیٹ. یہ مارکیٹ کا جو ہے یہ اور پھر آپ اس وقت اگر پھنسیں گے نا مارکیٹ میں, آپ کو کم از کم 6 سے 7 سال کا انتظار کرنا پڑے گا نکلنے کے لیے. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. مارکیٹ کے سرکل کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اگلے سال کے آخر میں آپ اس مارکیٹ میں بائنگ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے جی, اور اس سے منافع لے کے نکلنے میں آپ کو 6 سے 7 سال لگیں گے. جس کو گیڑا کہتے ہیں, اسٹاک گیڑا پڑے گا, کا گیڑا پہ آ جائے گا پورا. اس لیے اگر کرنا یہ فیصلہ تو ابھی کریں, ورنہ اسے کنٹینیو کرنے دیں. اس میں بھی تو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے نا. ہاں جی, چل. زاہد اقبال چودھری کا میسج, بڑا لمبا چوڑا میسج لکھا, کہتے ہیں دادا جی تبصرہ فرمائیے, چائنیز اکانومسٹ سلیپس پاکستان فائنانس منسٹر اوور ا جوائنٹ سیشن ایٹ اسلام آباد. ہاں یار, یہ میں نے بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات کوئی نہیں ہے, بستی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ تھوڑی سی ایکسٹرا اور ایگزیجریشن لگتی ہے مجھے حالات کی. اگر آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ یہ وجہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے, پاکستان از دا وکٹم آف فائنانشیل مس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دا پیپل وتھ سوڈو افیلیشن اینڈ سٹیزنشپ. واہ انگریزی مار دی, اردو ہی سمجھ آ جانی سی نا. ٹھیک ہے, ایسا چوکے وڈے صاحب کو جان گے نے کی کیا اپنی جان چھوٹ جائے گی نا. ورنہ تے رپورٹنگ تے بیچارہ حوالدار ہی بیٹھا ہوندا ہے نا, ظاہر ہے, تو انہیں جو تن دیتا اسی رگڑے جانا. تو لہٰذا اس لیے میں نے انگریزی میں, ہمارے ہاں ریسورسز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ چائنا سے ادھار اٹھانے کی بجائے آپ ڈومیسٹک ریسورسز کے ساتھ ان کے ریئل ویلیوز میں پروجیکٹ کریں. آپ دیکھیے گا, میرا مطلب ہے کہ یار بات یہ ہے کہ آپ اگر جا کے میاں منشے کو کہیں گے کہ یار اتنے پلانٹ لا, تو میاں منشا تو رج گیا ہے نا, اس کی نسلیں بھی رج گئی. وہ کیوں لگائے پلانٹ کہ ہماری حکومت آئی ہے اور ہم نے اکنامک پروڈکٹیوٹی شو کرنی ہے, آپ پلانٹ لگائیں. آپ کو پتہ ہے اردگان ماڈل کیا ہے معیشت کا؟ جتنے بھی ٹریڈیشنل انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, اردوان نے ان کو کہا تہاڈا دور فٹے منہ اور میرے کول نہیں آنا دوبارہ. اس نے امریکہ میں پڑھتے ہوئے ترک بچوں سے کہا کہ بیٹا گھر آؤ گے, کام کرو گے, میں تمہیں سپورٹ کروں گا. یعنی کہ ترکی کی حکومت تمہیں سپورٹ کرے گی. اور اس وقت چائنا اور امریکہ کے بعد تیسرا بڑا ڈرون بنانے والا ملک اور ایکسپورٹ کرنے والا وہ ترکی ہے. ترکی جو ہے وہ پہلے امریکہ سے انجن لے کے تو ہیلی کاپٹر بناتا تھا جو اس نے ہمیں بیچنے تھے. تو امریکہ نے کہا کہ نہیں, ہم نے پاکستان کو نہیں بیچنے دینے. اب ترکی ہمارے انجنوں میں اور اپنے ہیلی کاپٹروں میں بھی اور ہمارے ہیلی کاپٹروں میں بھی استعمال کرنے کے لیے نیا انجن بنا رہا ہے. ہیلی کاپٹر کا نیا انجن, سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی. اور کون بنا رہے ہیں؟ وہ بچے بنا رہے ہیں. 10 مختلف گروپ بنائے, ان کو اسائنمنٹ دے دی, بچے یہ ٹیکنالوجیز اور ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں کو ٹیکنالوجی بنا کے دے, ہمیں کو بہترین انجن. وہ اپنا ہیلی کاپٹر کا انجن بھی بنا رہے ہیں, جہاز کا انجن بھی بنانے لگے. ٹھیک ہے, وہ نا F-35 کے پروجیکٹ میں امریکہ کے پارٹنر تھے. امریکہ نے ان کو کہا کہ چونکہ تم نے S-400 کا نظام لے لیا رشیا سے, تو ہم تمہیں
F-35 کے پروجیکٹس میں سے نکال رہے ہیں. یعنی جہاز جو بنا رہے تھے نا یورپ کی 8 یا 9 اقوام مل کے ایک جہاز بنا رہے ہیں نظر نہیں آتا اسٹیلتھ, ٹھیک ہے, اور اس میں ترکی بھی ون آف دا پارٹنر تھا اور بہت سارا حصہ اس کا ترکی بنا کے دے رہا تھا. امریکہ نے اس کو نکال دیا, اس وجہ سے پروجیکٹ بھی ڈیلے ہو گیا. لیکن اس نے S-400 خریدا اور ترکی نے کہا کہ اچھا جتنا حصہ ہم نے بنانا تھا جی وہ تو ہم نے بنایا اور ہم اس کی بنیاد کے اوپر اپنا جہاز بنائیں گے, بچوں لاگ جو بھی, ٹھیک ہے, بچوں کو لگا دیا. اور پھر اس کو کتنا اس نے کیا, وہ تعریف کرتا ہے اردوان یا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو طالب علم, جو بچہ ترکی میں ڈرون ٹیکنالوجی لے کے آیا امریکہ سے اور اس نے اسٹیبلش کی, اس نے اس کو اپنی بیٹی دی, داماد بنایا اس کو. تو قومیں ایسے نہیں ترقی کرتی, ٹھیک ہے, لوگ ایسے ہی نہیں ٹینکوں کے پیچھے لیٹتے. ابھی یہ پچھلے دنوں ہم نے لیرا کی بات کی تو کئی لوگوں نے سمجھا کہ جیسے ہم اردوان صاحب کی مدر سسٹر ون کر رہے ہیں. یار اردوان صاحب کی بہت ساری خصوصیات کے ہم بہت بڑے فین ہیں. جس طرح اس نے اپنے ملک کو ٹیکنالوجیکلی ترقی دی ہے بھائی, یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. لیکن کئی چیزوں سے اختلاف بھی ہے ہمیں, ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے, جو اختلاف ہوگا وہ کھل کے کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اب جو اوورسیز وہ پنگے لے رہے ہیں اپنے ملک سے باہر نکل کے, انہوں نے لیبیا میں شام میں جو پنگے لیے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیلف ڈیفینس میں لیے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑ جانا تھا, ٹھیک ہے, ہم اس کے حامی نہیں ہیں. میری بنیادی فلسفی ہے, میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا ہے کہ جو اکانومی, جو ملک اپنی جغرافیائی حدود سے باہر نکل کے پنگے لے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا, اس کی اکانومی ٹگے ٹوکری ہوگی, ٹھیک ہے. یہ سبق ایک دنیا کی قوم ہے اس خطے میں جس نے سیکھ لیا تھا, لہذا اس نے پنگے بازی بند کی ہے تو اس کی معیشت آگے بڑھی ہے. کون پڑا؟ کون؟ انڈیا. مشرقی پاکستان میں اس نے پنگا لیا, مالدیو میں اس نے پنگا لیا, سری لنکا میں اس نے پنگا لیا. کون سا ملک ہے خطے کا؟ افغانستان میں اس نے پنگا لیا. کون سا اس خطے کا ملک ہے جس کے اندر اس نے پنگا نہیں لیا؟ اور انہی پنگوں کی تاریخ کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ذرا بندے بھیجیں, فوج بھیجو. مودی نکلا چلاک, اس نے کہا نہیں, پیسے لے لیں, ٹیکنالوجی لے لیں, ٹاٹا کی بسیں لے لیں, گندم لے لیں, بندے نہیں بھیجیں, ٹھیک ہے. اب اس پہ سوال آیا بچوں کا کہ جناب پھر امریکہ تو کرتا ہے, یورپین یونین تو کرتی, ماما انہوں کو ڈالر چھاپن کی سہولت ہے. آپ کو ڈالر کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, وہ ڈالر چھاپ کے آپ کو دے دیتے ہیں. جی, یہ سہولت اسی کے پاس ہے, صرف سہولت اسی کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور جو جعلی ڈالر چھاپنے کی کوشش کرے وہ اس کا ایران بنا دیتے ہیں. وہاں کی طبقہ اشرافیہ بھلے عیاشی کر رہی ہو, ٹھیک ہے, بھلے کثیر الازواج انجوائے کر رہی ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہاں کے عوام کا رگڑا نکل گیا ہوا ہے اکنامکلی. جی, کیوں؟ میں ایئر ٹریفک, آپ کو پتہ ہے جہاز کا میں بڑا فین ہوں, تو ایئر ٹریفک کی میں نے ڈائریکشنز پڑھ رہا تھا. پاکستان سے زیادہ ایئر ٹریفک ہے ایران میں, حالانکہ اس پہ اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہے. یعنی ایران میں لینڈ کرنے اور اڑنے والے جہازوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے. اس کے باوجود کہ ایران کی آبادی 8 کروڑ. نمبر آف فلائٹس لینڈنگ اینڈ ٹیکنگ آف فرام پاکستان is far lesser than Iran. ہم نے تو چلنے نہیں نا دینا, despite the fact کہ there are severe economic sanction on Iran. کیوں؟ ایران کی بہت بڑی آبادی اوورسیز رہتی ہے اور وہاں پہ شاجی بھی کوئی نہیں, یعنی 8 کروڑ کی آبادی ان کی پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, ایران کے اندر ہے, اور 2 کروڑ سے زائد ایرانی اوورسیز رہتے ہیں. اوکے, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں, کئی تو ایسے ہیں جو جائیں گے تو پھڑے جائیں گے, ان کو پتہ پھائل آ جائیں گے پھڑ کے. جبکہ پاکستان کی آبادی ایسٹیمیٹس کے مطابق 25 کروڑ کے ارد گرد پہنچ گئی, لیکن اوورسیز میں 8 ملین ہے, اور اوورسیز ہمارا 1 کروڑ نہیں ہے. یہ بھی تو ایک فرق پڑتا ہے نا. اور ہم میں سے زیادہ تر جو یورپ اور امریکہ گئے ہیں انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی ہوئی ہے. یہ وائلڈسٹ ایسٹیمیشن ہے. پچھلی دفعہ
اوورسیز کے لیے جو ووٹوں کی سہولت فراہم کی گئی تھی, آج کل بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مرچیں لگی ہوئی ہیں کسی کو, کتنے اوورسیز ووٹ پائے سر ٹوٹل پاکستان میں؟ جی 3,500 بس. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا فراڈ ہونے لگا. اوورسیز کے جو ووٹ پڑے تھے وہ 3,200 سے 3,500 کے درمیان پڑے تھے. انہیں سہولت دی گئی تھی نا کہ وہ بیلٹ کے ذریعے منگوا لیں اور ووٹ ڈال لیں. پہلے رجسٹر کروانا پڑتا تھا ان کو نادرا کے پورٹل کے اوپر, تو وہ 3,500 رجسٹر ہوئے سن. ٹوٹل مبلغ اوقات ہے. ویسے جعلی آئیڈیوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے قومی خزانے سے دفاعی بجٹ کے علاوہ پیسے لے کے جتنی مرضی بکواس کر لیں, کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. لیکن بکواسیت اپنی جگہ پہ, حقیقت یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں 3,500-4,000 لوگ 3,200-3,500 لوگ سن جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا ہم نے ووٹ ڈالنا, اور ووٹ ڈالے تھے انہوں. آگے وائنڈ پاس ختم بس جی. لے سامعین کرام, آج ہفتے کا آخری پروگرام تھا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ایک گزارش کرتے جانا تھا, اور وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو دادا پوتا شو کا نوٹیفیکیشن آئے تو اس کو ایک دفعہ فوری طور پہ کھولیں, پھر بھلے بند کر دیں, کیونکہ اس میں ہمیں یہ سپورٹ ملتی ہے کہ لاگرتھم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب اس کو 800-900 لوگوں نے فوری طور پہ کھولا ہے تو یہ پتہ نہیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے جی. تو پھر یوٹیوب اس کو خود لوگوں کو سجیسٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ بڑی بڑی گل ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نارملی ہم نے دیکھا کہ ہمارے لسنر جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن ریسیو کر کے کہتے ہیں اچھا ویلا ہو کے سنا گا. آپ ویلے ہو کے سنیے گا اس کو, لیکن امیجیٹلی کھول کے اس کو لائک مار کے اور پھر 1.5-2 منٹ کے مطلب 50 سیکنڈ کے بعد بند کر دیں. جب آپ امیجیٹلی نوٹیفیکیشن کو کھولیں گے تو یوٹیوب کا لاگرتھم یہ پڑھ لے گا کہ بڑی بڑی گل ہو گئی, بڑی امپورٹنٹ گل ہو گئی. وہ پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جا کے دکھائے گا جو اس طرح کی بات کی تلاش میں ہوں گے. یہ ایک گزارش تھی, میں نے کہا آپ سے کر دیں, اور آپ ہماری گزارش کو ہمیشہ آنر کیا کرتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھی آج کی دادا پوتا شو کے اسپیشل ایپیسوڈ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.